अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अशरफ सुहेल और मेरे साथ हैं फ़रहत बादशाह और आप देख और सुन रहे हैं मशरक डिजिटल। मशरक डिजिटल में फ़रहत बादशाह आज हमारे मेहमान हैं, लेकिन ये मेहमान जो है ना, ये बड़े ही मल्टी डायमेंशनल और बड़े ख़तरनाक किस्म के मेहमान हैं। आज इनके साथ बातें भी बस इसी तरह की होंगी। मैं थोड़ा सा चंद जुमलों में आपको बता दूं कि द मैन फ़रहत बादशाह इज़ वन मैन आर्मी। ये बैक वक्त शायर भी हैं और जंगजू भी हैं, सिपाही भी हैं, ये अदीब भी हैं और फ़िक्री महाज पर लड़ने वाले दानश्वर भी हैं। फ़रहत बादशाह एक वो निंजा भी हैं, मार्शल आर्ट के भी ये माहिर हैं और इंतहाई आप कह लें कि सॉफ्ट और दर्द दिल रखने वाले इंसान भी हैं। 79 किताबों के मुसन्नफ़ हैं और इनकी तसनीफ़ जौन सी हैं, तसानीफ़ जो हैं, वो महज़ शायरी तक नहीं है। हमने तो वैसे जब सुनना शुरू किया तो पहले इनका शेर ही सुने, शाम के बाद, कि जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम के बाद, उस हवाले से। लेकिन पता ये चलता है कि ये पॉलिटिक्स पर, जियो पॉलिटिक्स पर, नेशनलिज्म पर, इंटरनेशनल मैटर्स और मैनर्स के ऊपर फ्रॉम, और इनकी लिखी हुई किताबें जौन सी हैं, इनकी जो फ़िलासफ़ी है उसको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जा रहा है और ये बीबीसी से लेकर पाकिस्तान के आप कह लें कि सहाफ़त में और हर किस्म की सहाफ़त में ये इन्वॉल्व हैं, बल्कि हमलावर हैं। तो मैं इनको इनको मदऊ कर इनका शुक्रिया भी अदा करूँगा और मैं ये भी बताता चलूँ कि इनसे गुफ्तगू में कोई बॉन्डिंग नहीं है। कोई पता नहीं, असी पंजाबी च ही शुरू हो जाइए तो उर्दू च भी असी गल करिए और इन्हों का कोई पता नहीं किस वक्त इंग्लिश भी मेरे ते हमलावर हो जाए। इस वास्ते बी रेडी टू लिसन मिस्टर फ़रहत बादशाह। सर बहुत वेलकम और बड़ी खुश आमदेद। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ जी आया नवी और खुश आमदेद भी। बहुत शुक्रिया और मुबारक पहले के मशरक डिजिटल की। ये जो अहद के साथ साथ चलना है ना जी, मेरा ख्याल है कि यही सर्वाइवल भी इसी में है और सक्सेस भी इसी में। आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मैं आपका वैसे ही जो है वो कहना चाहिए कि परिस्तार भी हूँ और आपसे मैं मुतासर हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल थोड़ा सा मैं सहाफ़त के ऊपर भी हिस्ट्री और सारा काम कर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो ज़वाल है वो इस तेज़ी से आया है हमारे जी शोबे जी, को। बड़ा अलमी है। बड़ा अलमी, और इस तेज़ी से आया है कि समझ ही नहीं लगी कि ये हमारा एडिटर कहाँ चला गया। एडिटर माइनस हो गया सहाफ़त में से। एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक जी, ये ट्रेजिडी। ट्रेजिडी। और उस ऐसे दौर में आप जैसे टॉप नॉच और कहना चाहिए कि बड़े ऑनरेबल साफ़ियों का होना जो है, ये हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए फ़ख्र की और शुक्र की बात है कि जी आप बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं। मैं आप हमेशा, आपको पता है कि ये मेरी बात जो मेरे दिल में होती है वही मैं मुँह पे भी करता हूँ, वही पीठ पीछे भी मैं वही करता हूँ। ये मैंने एक सीखा है और रखा है कि मैं कोई मुनाफ़क़त ना करूँ, झूठ ना बोलूँ। इसी जगह पे ख़ामोश रहना पड़ता है और उसका हुक्म भी है कि आप जहाँ पे इंतशार फैल जाए वो सच भी ना बोलें। लेकिन गुरेज़ करता हूँ। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, मुझे यहाँ आके खुशी हुई। बहुत शुक्रिया फ़रहत बादशाह साहब। ये बताएं कि ये जो शायरी है, सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं क्योंकि आपकी बहुत बड़ी पहचान आपकी शायरी के साथ है और बहुत ही खूबसूरत आपका तख़य्युल और आपका इजहारिया और आपकी अदायगी। और जब आपकी शायरी को पढ़ा जाता है तो लगता है ऐसे कि अल्फाज हाथ बांधे आपके सामने खड़े हैं और उनको आप पकड़ पकड़ कर जोड़ जोड़ कर एहसास में और महसूसात में और इबलाग में तब्दील कर रहे हैं। तो कब सर ये शुरू हुआ आपका सिलसिला शायरी के साथ? ये मेरा बचपन से है। और अच्छा। आपको मैं सुनाऊँ, मैं अभी मेरे दोस्त हैं अली नवाज शाह साहब, बहुत जी बड़े जी, नावल बेशक बहुत निगार हैं। उनका नावल यवा जो है वो अभी मैं जो यह समझता हूँ बड़ा उनका कि जी, कि दुनिया में जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बड़े नावलों में बड़े रखा नावलों जा में से, सकता है, न्यूज़ और कास्टर अभी भी बड़ा हैं। काम होगा इस नावल के ऊपर, जी, जो उन्होंने इंशाअल्लाह। थॉट उसमें जी, जो जी। फिलॉसफी दी है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज डॉक्टर इखलाक साहब हमारे वो रिटायर्ड हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, दोस्त हैं।
انہوں نے یاد دلایا کہ وہ فرحت نے یار 9th کلاس میں یہ شعر لکھا تھا، یاد ہے؟ اچھا واہ واہ، اچھا میں وہ شعر بھول گیا ہوا تھا، ان کے یاد دلانے پہ مجھے یاد آیا۔ ہاں ہاں، ہم 9th کلاس میں نا جنگ میں دوست اکٹھے ہوئے، ہم نے اپنے بزرگوں سے چندے مانگے، ہم نے ایک تنظیم بنائی، اس کا نام بھی میں نے غلط رکھ دیا، جامعہ فروغ ادب۔ مجھے لوگ کہیں یہ تو یونیورسٹی ہوتی ہے، میں نے کہا نہیں یہ جو بھی ہے یہ یونیورسٹی ہے، تو میں مانا ہی نہیں، میں نے کہا یونیورسٹی کیوں نہیں ہو سکتی ہاں، کہ فروغ ادب کے ہم 4 لڑکے ہیں، یہ پھیل کے ہم یونیورسٹی بنائیں گے، ادب کو پھیلا بہت گے۔ اچھا، اور یعنی انہوں نے یعنی یہ کہا، اور اپنی سوچ کا کیڑا جو تھا وہ اب یہ دیکھ لیا، اس سے میں سوچتا ہوں یار میں اڑ گیا، اور حالانکہ اس بدتمیزی تھی، صرف سینئرز نے مشورہ دیا، لیکن میرے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ جامعہ کا مقصد یونیورسٹی، اور میں تنظیم نہیں ہو سکتی کوئی، میں نے کہا نہیں ہو سکتی، دوستوں نے مان لی میری بات۔ اچھا انہوں نے مجھے وہ شعر یاد دلوائے کہ روشنی شہر کے نادار کے گھر آئی ہے، اچھا، روشنی شہر کے نادار کے گھر آئی ہے، کیسے دیوار کے سینے سے گزر آئی ہے، او ہو، واہ واہ واہ، اور زندگی گاؤں کے ان کچے گھروں کے اندر، زندگی گاؤں کے ان کچے گھروں کے اندر مجھ کو ایک سہمی ہوئی بچی نظر آئی ہے۔ واہ، یہ میرے 9th کے اشعار ہیں، بہت اچھا، بہت اچھا، یعنی اور جو میری کتابوں میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ تھے، پرائمری کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ یہ چھٹی جماعت ہوگی، جب میرے اشکوں کو تصور میں پرویا ہوگا، اب اشک اور تصور وہ بھی چپکے سے میری یاد میں رویا ہوگا۔ او ہو، یہ مجھے یہ بھی کہیں میں نے شائع تو نہیں کیا، لیکن اچھا اب میں موضوع تباہ بھی تھا، یعنی ردم میں بھی بچپن میں، اور یہ جو تھا یہ تربیت جو ہے وہ اچھا عزاداری میں، جو ایک میں کوئی بہت فنیٹک اس طرح کا مذہبی آدمی نہیں ہوں، اور احترام مذاہب کا احترام کرنے والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر ادیب جو ہے اس کو ہونا بھی یہ چاہیے، لیکن اب ہم تو صرف انقلاب ہی لے لیں تو کربلا سے بڑا انقلاب کیا ہے نا جی، وہاں حق کہاں بلند اتنا قربانی صاحب، تو عزاداری جو ہے لاہور کا تو کلچر ہے، وہ خواجہ صاحب آفتاب صاحب جیسے، وہ یہ لاہوریوں کو پتہ ہے، سبیلیں یہ اور طرح کا تھا، سارے مل کے بنانے والے۔ عزاداری ایک بہت بڑا ادب کی تربیت کا ایک ماحول، اور سمجھ لیں کہ تربیت گاہ ہے، اس میں ردم جو ہے، یہ جو ماتم ہے یہ ردم دیتا ہے، ردم کی یہ بھی تربیت، ایک نوحے، جی جی جی، اسی طرح وہاں پہ ذاکرین کے جو ہوتے تھے، ان کو دوڑے کہہ لیں، رباعیات، امیر انیس کا پڑھا جانا، پھر علماء جو ہیں ان کی تلفظ ان کا، تو میں ویسے باقاعدہ میرے استاد کوئی نہیں ہے شاعری میں، سیکھا میں نے بہت سارے لوگوں سے ہے، کسی سے تلفظ، کسی اس طرح، یعنی کہ باقاعدہ زانو تلمذ طے نہیں کیا، لیکن بہت سارے اساتذہ سیکھنے کے حوالے سے اپنا فرحت صاحب آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے وہاں سے سب سے زیادہ سیکھا؟ شاعری کے حوالے سے کیا، وہ پڑھنے سے، مطالعے سے، جی مطالعے سے، اور محافل میں بیٹھنے، تو یہ تو آپ کی رواں ہی تھی، ظاہر ہے جی جی بچپن سے یہ بات اس طرح میں نے جو ہے باقاعدہ یہ نہیں کہا یہ میری غزل ہے اصلاح کر دیں، یہ نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک جی۔ اچھا لاہور سے کب تعارف ہوا آپ کا؟ میں لاہور میں آیا ہوں جی 88 میں۔ اچھا جی، رضا سہیل صاحب مجھے لائے تھے یہاں، وہ ویسے ان سے ملنے آیا، کوئی جنگ ونڈر شو تھا اس میں حصہ لیا، ناجی صاحب کے بھائی ننجا، جی جی، تو انہوں نے کہا یار، وہ مجھے ننجا بڑی جوان موت ان کی بھی ہو گئی، وہ مجھے نا ننجا ان سے دوستی ہو گئی، تو اس وقت وہ میرا گرینجر تھا، بڑا پہلا ننجا پاکستان کا، اور بڑے ڈیل ڈول بھی رکھ رکھاؤ، بال لمبے، شخصیت میں اور طرح کا ذرا جو ایک واریئرز کا ایک ایکسپریشن، تو انہوں نے کہا یار ننجا تو لاہور آ جا، تو اتنے کی کر رہے ہیں؟ یار میں تو سہیل بھائی آنا چاہنا، کیونکہ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں وہاں۔ پھر میں نے MSc سائیکالوجی کی جھنگ سے یہاں پہ فلسفی میں آ کے داخلہ لیا، میں نے پنجاب یونیورسٹی میں فلسفی، تو اس طرح پھر میں 88 میں یہاں پہ آ گیا۔ پھر پلٹ کے نہیں دیکھا؟ اچھا میں یہ سمجھتا تھا کہ میں پلٹ جاؤں گا، اور میں جو 1-2 لوگ ہمارے جنگ سے نکلے، لاہور کے کوئی ہو گئے، کوئی باہر چلے، میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ جنگ نہیں آئے واپس، یہاں میں نے آ کے دیکھا کہ نہیں، واپس جانے میں جو میرا زندگی کا جو سفر ہے اس کے لیے لاہور زیادہ موضوع ہے، شاید یہاں مجھے مواقع زیادہ ہیں، یہاں سیکھنے کے موقع۔ اچھا میں بہت اچھا شاگرد ہوں، میں اتنا یعنی کہ سیکھنے میں اتنا میں وہ ہوں کہ بچے سے بھی سیکھ لوں گا، دشمن سے بھی سیکھتا ہوں، دشمن سے زیادہ سیکھتا ہوں۔
اچھا جی، اور اگر وہ دشمن دانا ہو تو ہاں یہ میں نہ ذرا جاہل نہ کولو جاہل نہ کولو بھی کیونکہ ویسے دشمنی بہت آپ سی نے بڑی پالی ہوئی ہے تو میں نے کہا ذرا جی، تھوڑا سا آپ سے جاہل بات کریں دشمنوں گے. سے بھی بندہ سیکھتا ہے، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، سیکھتا تو جاہلوں سے بھی ہے، صحیح. اور جاہلوں سے میں نے خاموشی سیکھی ہے واہ واہ جی، واہ بڑی کہ خوبصورت ان بات کے ہے. سامنے خاموش ہو جانا بڑی چاہیے، خوبصورت بحث نہیں بات ہے، کرنی. بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور یہ سر ویسے جنگ کی جو سرزمین اور جی دھرتی ہے بڑی بڑی میچور اور بڑی اسٹرانگ جی، زرخیز ہے اور بہت. زرخیز، جی اور اس دھرتی سے نکل کر لاہور میں آنا جی اور پھر لاہور کے ساتھ جڑ جانا، جی. یہ اصل میں آپ کی وہ جنگجو طبیعت جو ہے نا اسی کا ایک خاصہ اور ایک حصہ ہے. ورنہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جھنگجو. ہاں جنگجو، کہ وہ جو جنگجو آپ کی شخصیت ہے جی. اس نے آپ کو. اچھا سر، لاہور جیسا شہر بھی کائنات میں نہیں ہے کہیں. واہ یہ اتنا فراخ دل ہے لاہور، یہ اتنے سونے لوگ ہیں، اتنے کشادہ پیشانیوں والے، کھلے بازوؤں والے، فراخ سینے والے، اتنے لوگ، مہمان نواز. اور میں کہتا ہوں کہ سر لاہور نہ ہوتا تو جنگ نہیں سی بھولنا، واہ واہ واہ، یہ لاہور نے کیسی جنگ بات ہے. بھلاتا. جی یہ یعنی کہ اس کی جی مقناطیسی طاقت جو جی ہے وہ اس کا کمال اور نتیجہ ہے. سر لاہوریاں دی کوئی بری بات بھی آپ نے کوئی نوٹ کی ہے کبھی؟ ہاں جی. وہ بھی تو دسو نا. جتنے چیزے باز اے نے دنیا چیزے باز بھی ایسا چیزا بھی پھر پوری یونیورس چ کوئی نہیں. کہتے رستہ ہی نہیں صحیح دس دے. نو نہ سر، کسی لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں. چیزے باز ہے نا تو پیچھے ختم ہے سر، چیزے بازی. اوہ ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا. اچھا لاہور میں پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں، پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ پیالے کی طرح سے ہے، باقی سما چیزیں آ جاتے کر ہیں. اس میں سما جاتی ہیں، اس میں گرتی ہیں. تو جنہیں باقی علاقیاں تو لوگ اتنے آندے نے، وہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر اپنی اپنی صلاحیتیں اظہار کرتے ہیں، ان سے آپ کا انٹریکٹ ہوتا ہے مختلف علاقوں کے لوگوں سے. بہتر علاقے دے کڑے لوگ دیکھے نے لاہور تو علاوہ لاہور تے جنگ تو علاوہ. بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا سر، کیونکہ ہر علاقے میں خوبیاں خامیاں تو ہے ہی، ہاں لیکن ہمیں نظر جو وہ اچھالی جاتی ہیں نا وہ خامی ہی ہوتی ہیں. مثلا سیال کوٹ دے بارے ہاں ہوئے گا جڑا سیال کوٹی تے ہرن دی بوٹی کچھ بھی کہہ دیں گے. اسی طرح جو ادھر والے ہیں وہ ان کو کہہ دیں گے ملتان ڈولا لمے نہ منجوے، وہ سرائکی جو ہے وہ بڑے سیلفش غرض ہوتے ہیں. اور یہ جو فیصل آبادی ہے وہ جو تم پناہ منگو دور ہوئی دور ہو کے کھلو، نہیں تو انہیں کچھ اور لایا نہ لایا انہیں کوئی نہ جگت کوئی. رکھ دینی. ہاں تو یہ بنی ہوئی ہیں چیزیں. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اچھے لوگ ہیں وہ تو پھر ہر جگہ ہے، ہر جگہ. اور برے بھی ہر جگہ ہیں، ماڑے بھی ہیں. تو ہر شہر کی اپنی خوبی ہیں، حسن ہے. ملتان ہو، بہاولپور ہو، پنڈی ہو، اسلام آباد چونکہ وہ اس طرح کا شہر نہیں ہے کہ آبائی لوگ وہاں کم ہیں. اب وہ ذرا چونکہ اور دنیا ہے، وہ لوگوں بنایا کا گیا شہر ہے. وہ تو مقصد ہے بڑے لوگوں کا شہر ہے. عوام کا تو وہ ہے نہیں. خواص کیا، تو خواص سے ہمیں کیا لینا دیں. بالکل صحیح. اچھا سر، شاعری اس میں آپ نے نام کمایا. آج جو شاعری ہو رہی ہے اس کے معیار پر آپ کا کیا کہنا؟ وہ آج جو رواج پا گئی ہے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، یا رواج دی جا رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ اس سے بڑا کوئی ظلم، یعنی سماجی سطح پر، فکری سطح پر، ثقافتی سطح پر یہ اتنی بربریت اور درندگی کا مظاہرہ ہے. ان شاعروں کو خود نہیں پتہ کہ جو اس ریلے میں بہ رہے ہیں، یہ جو ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ شعراء زیر ناف اور مسانے کے شاعر میں نے ان کو، اور مشہور اب ہو گئے الحمدللہ، لوگ مان گئے. زیادتی نہیں ہے تھوڑی سی؟ نہیں، لوگ مان گئے. کیا ان کی دیکھیں نا موضوعات ہی نہیں ہے ان کو، ان ناف سے اوپر ان کے پاس نہ کوئی دل کا معاملہ ہے، نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ ان کے پاس کوئی زندگی کی کوئی ہونی چاہیے نا شعور زندگی کا. اب دیکھیں ہم کس معاشرے میں کن حالات سے گزر رہے ہیں ہم. یعنی میرا خیال ہے کہ جتنا جو اکنامک ٹیررزم ہے، ہر آپ اور مجھے، ہمارے سب دوستوں کو جس نے دبوچ رکھا ہے، اس سے بڑا کوئی اس وقت ہے فینومینا. ان لوگوں کو شعور ہی نہیں. سر یہ مجھے بتائیں، ویسے اپنا فرد بادشاہ آپ کسی کو معافی نہیں دیتے ہیں، یہ کیا نہیں طریقہ سر، ہے؟ میں معافی کراچی آرٹس کونسل کے لوگ ہوں، لاہور میں لوگ کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام ہے، اتنے بڑے نام ہیں، آپ جس کو پکڑتے ہیں رگڑ چھوڑتے ہیں پکڑ کے. یہ کیا سر؟ یہ آپ کی کوئی یہ طبیعت کا حصہ ہے یا کوئی احساس کمتری ہے یا کیا چکر ہے؟
دیکھیں ایک شاعر جو ہے نا جی دو کام ہے اس کے، یا شاعر قصیدہ گوئی کرے تو یا پھر معاشرے کا نباز ہونے کا کردار ادا کرے۔ اچھا قصیدہ گوئی میں کرتا ہوں، مثلا اپنے وطن کے میں قصیدے لکھتا ہوں، میں نعت کی مجھے سعادت حاصل ہے، سلام کے اشعار لکھتا ہوں، وہ والے قصائد میں لکھتا ہوں اپنے، آپ کا قصیدہ میں لکھ سکتا ہوں، میں بولا ہے میں، لیکن جو معاشرے سماجی دشمن لوگوں کا، سماجی دشمن قوتوں کا، افراد کا، جو معاشرے کو میرے سے زیادہ آپ کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں ان کے قصیدہ گوئی میں کیسے کروں؟ مجھے بتائیں۔ میری کتاب آئی 18 سال بعد، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اب لگتا ہے کہ ہر روز مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے زیادہ مجھے اللہ نے اب شعور مجھے اب آیا، بل پہلے کیا میں کہتا ہوں اب آیا۔ تو وہ اس کا نام تھا مزاحمت کریں گے ہم، جس میں نے دنیا کی ان طاقتوں کے خلاف شعور دینے کی کوشش کی کہ جو اس وقت جنہوں نے پوری انسانیت کو نرخرے سے دبوچ رکھا ہے، جو کیپیٹلسٹ ہیں، جو سرمایہ دار ہے، وہ طاقتیں، یہ ہمارے سرمایہ دار تو بیچارے پینٹ۔ اب یہ شاعر جو ہے جن کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ان کے نافذ کیے ہوئے ہیں، آپ کو شاید اندازہ ہوگا اس بات کا، آپ جرنلسٹ ہیں، یہ کام شروع ہوا انڈیا سے، شاعری کو برباد کرنے والا، یہ جو موجودہ ماحول ہے، باقی تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کب نہیں تھا، وہ اپنی اپنی شکلیں۔ یہ پھر گئے دبئی، وہاں 2-3 ادارے ہیں دبئی کے، جو وہاں پہ انہوں نے پروموٹر تلاش کیے، ایک خاتون نے بینک ریزائن کیا، ایک کوئی اور ہے پتہ نہیں، کوئی ریحان شاہ صاحب یا سلطان شاہ، اس طرح کا نام ہے ان کا، فرقان ٹائپ کے نام بھی ان کے اسی طرح کے، فرقان صدیقی، ریحان صدیقی، اور یعنی کہ انجان صدیقی، یہ سارے یہ اس طرح کے لوگوں نے نا جی، وہ پہلے یعنی ڈھول بھی شامل کیے مشاعرے میں، آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ڈھول بج رہے تھے، جیسے ایک شاعر آیا تو پیچھے انہوں نے ڈھول بجاتے رہے، یہ سیٹیاں کا کلچر انہوں نے مشاعروں میں، ہا ہو یہ نعرے لگوا، یہ پورا انہوں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ کون بیچ سکتا ہے خود کو۔ لیکن وہ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے کراچی آرٹس کونسل میں کام ہو رہا ہے ہر سال۔ اچھا اب آپ آ گئے احمد شاہ صاحب کی طرف پہ، میں ان کو کہتا ہوں آپ میرے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، لیکن ذاتی تو کسی سے نہیں، ذاتی تو میرا یہ جو ہے نا، یہ علی جرکون اور وہ ٹافی جو غیر وہ تہذیب ٹافی جو ہے، ان سے بھی نہیں ہے، چھوٹے بھائی میں پیارے بھی ہیں لیکن بے وقوف ہیں، اور یہ گھٹیا بہت ہے، انہوں نے شاعری کا برباد کر دی اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ شاعری گھٹیا کرتے ہیں یا خود خدا نہ تو ہے جو دیکھیں، ہائے کتنی اچھی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا شعر اس کو ننگا کر دیتا ہے، اور انسان کا شعر ہی اسے کپڑے پہناتا ہے۔ اگر آپ کے باطن ننگا نہیں ہے نا، آپ کے تو آپ اجلے ہیں، آپ کا باطن پاکیزہ ہے نا، تو آپ کا شعر آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کے عیب بھی کج دے گا، وہ باپردہ ہیں آپ، اور آپ اندر سے جو کچھ ہے نا وہ آپ کی شاعری۔ ظفر اقبال صاحب جو آفتاب اقبال صاحب کے والد محترم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ غالب سے چھوٹا، وہ تو غالب سے زیادہ بڑے ہیں نا، وہ آفتاب اقبال کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے، پھر وہ جو ہے وہ ساری دنیا کے کامیڈینز کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے، اور وہ جو کامیڈینز ہیں وہ بڑے بڑے چینلوں کے کاندھوں پر کھڑے ہو کے، تو یہ وہ واقعی بنتے تو ہیں وہ غالب سے بڑے۔ ان کا ایک شعر ہے، تو اسے کہ شعر ہے وہ پتہ نہیں سڑا ہوا آلو یا کیا، اس طرح کوئی لگ بھگ، جس پہ کتے پیشاب کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ غالب سے بڑے شاعر ہیں۔ اب جو بندہ یہ شعر کہے گا تو شاعری ناراض نہیں، میں تو شاعری کو ایک زندہ مظہر سمجھتا ہوں، یہ تو ایک پورا فلسفہ ہے نا۔ جو شاعر کسی شاعر نے شاعری کے ساتھ کرنے کی جو کچھ کوشش کی ہے، شاعری نے اسے لوٹایا ہے۔ آج دیکھیں ان کی زندگی میں، جن لوگوں کی زندگی میں شاعری نے ان کو خدا حافظ کہہ دیا، امجد اسلام امجد مرحوم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اسے ختم ہو گئی شاعری، ان کو جانتے۔ آج دیکھیں جتنی دیر وہ رہے ہیں، پھر لوگ بلا لیتے تھے، وہ چھوڑتے کوئی نہیں تھے تقریب۔ آج کسی نے نام لیا کبھی ان کا؟ شاعری بھی نہیں کسی کو۔ افتخار عارف بڑھاپے میں ذلیل ہو گئے بیچارے، کہ ایک بندے تھے نا آپ کے، وہ جو نام تو مجھے یہ بتائیں، چاہت فتح علی خان سے بڑا نام ان کا ہے کسی کا؟ یہ جتنے میں نام گنوا رہا ہوں، کام بتائیں نا سر مجھے، کام یہ نا کی کم دا بھروسہ یار، کام آوے نہ آوے، یہ وہ ہیں جنہوں اب یہ ہمارے وہ ہیں شیروانی صاحب جو ہے ایکسپریس والے، آپ کے دوست ہیں جرنلسٹ ہمارے، انہوں نے کہا کہ یہ کمال کا آدمی افتخار عارف، کہ جتنا اس نے جو کچھ کام کیا ہوا ہے نا، ایک دفعہ 2 دفعہ، یہ اس پر ہر 2 سال بعد ایوارڈ لے جاتا ہے اسی کام۔
یہ ہمیں بتائے نا کہ جو اب موجودہ ایوارڈ ہے وہ کس کھاتے میں ہے، کیا آپ نے سر انور مقصود کو نہیں بخشا، آپ نے ان کو، اور آپ کیسے متاثر ہو کر میں نے بھی اس کے اوپر لکھ دیا. اب دیکھیے انور مقصود کو اگر میں نے اور آپ نے غلط کیا تو لوگ ہمیں پکڑ لیں. انہوں نے ہمارے نیوی کے جوان، یار میں اتنے یہ میں ان سے جب ملتا معصوم لوگ ہیں ہوں نیوی اللہ کی کے. قسم، میں دیکھ بیچارے ساڈے ہیں نا کھلوتے. اب آپ یہ دیکھیں ہمارا جو آئی ایس پی آر ہے، ان کے جو جب ڈی جی صاحب یہ پریس کانفرنس میں انہوں نے انڈیا کو لٹا دیا، ان کے جملے حملے بن بن کے گرتے رہے، میزائل ایک طرف گرے اچھا رہے، جملے ایسے لگتا تھا جیسے نازل ہو رہے ہیں. خدا کی قسم. ہاں، اور انہوں نے اپنے جملوں سے ان کے اوسان خطا کر دی، حوصلے پست کر دی. ساڈے ہے جی بڑی فوج ہے نا اس طرح دی ہے، پورے میں کہنا نہیں چاہتا کہ بھائی پورے نے یعنی کسی، لیکن وہ نیوی والے تو خدا اتنے سونے معصوم، وہ بھی جو ہے ان میں کرختگی نہیں ہے. کلرک لگ دینے بیچارے، وہ ان پہ پھبتیاں کس رہے ہیں، شہداء پر جملے کس رہے ہیں. اڈا تو آیا کامیڈین تیری تب ایک جگت میں انہوں لاواں تو 4 دن ہوش نہ آوے اس نو. اور پھکے منیر، وہ تو معین اختر نہ ہوتے تو میں دیکھتا اسے کون جو معین اختر، اور دوسرا وہ اردو سپیکنگ جو تعصب ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، جو یہ اپنے کر کے سندھیوں سے بھی تعصب، پنجابیوں سے بھی، پختونوں سے بھی، اس بنیاد پر اپنے بندوں کو جو ہم تو نہیں کرتے، بڑی اچھی ہم تو بات آپ نے چوم کر کی، آنکھوں سے آپ لگاتے نے ہیں اردو کی سپیکنگ. بات بڑی اچھی کی. یہ کیا ڈومینیشن ہے انہوں نے جو رکھی ہوئی ہے کراچی کے لوگوں نے؟ یہ احساس کمتری ہے جو آپ میری طرف لا رہے تھے، کیونکہ اقبال پنجابی ہے، فیض پنجابی ہے، فراز پختون ہے، فرحت عباس شاہ پنجابی ہے. لائن ہمارے سامنے شاعر کوئی کھڑا کریں جون ایلیا کو بنا کے، ایک مجہول سا آدمی، نہ باپ اچھا، نہ شوہر اچھا، نہ اولاد اچھی، وہ اتنا بڑا سادات کا خاندان، وہ یہ کہتا تھا میں حرام اور حلال کی تمیز مٹانا چاہتا. تو اس طرح اب اس کو جون بھائی بھائی اس کو کون بھائی، اس کو 40 لوگوں نے تو اس کو گھروں سے اس کا سامان نیچے پھینکا ہے تم لوگوں نے. عارف شفیق تھا شاعر ایسا، خدا کی قسم مار دیا اکیلا کر کے اسے انہوں نے. کراچی والوں نے نہیں مارا، مجھے بتائیں. اور کراچی والی مافیا جو ٹھیکے دار ہیں وہاں پہ، اب آپ بات لے آئے میرے بچھڑے ہوئے بھائی کی، اس سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کو فنڈ کہاں سے آتے، تو اب سارا فیسٹیول کھل جائے گا. یعنی یہ فیسٹیوٹی کہ ادھر لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہیں، اور شاعر ادیبوں کے فیسٹیول ہی نہیں ختم ہو رہے. اچھا یہ بتائیں، نہیں پہلے یہ مجھے اس بات کا جواب. ٹھیک ہے، یہ شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ اچھا اس میں آپ کامیڈین کان ہے، ادبی فیسٹیول نام رکھ لیا ہے، بلا آپ کامیڈین رہے ہیں، اور ان میں سے جو جی وہ جرنلسٹ کوئی ضرور بلائیں، اور وہ بھی جرنلسٹ بھی جو جنہوں نے وہ ہمارے یار ہیں آپ کے، میرے تو خیر پیار والے بھی ہیں، عامر میر صاحب، جنہوں مجھے ان پہ ناراضگی ہے کہ جب ان کے بھائی نے مجھے نوکری سے نکالا تھا تو وہ پلو چھڑا کے سائڈ پہ ہو گئے، نے کہا جی میں تو جان رہا نہیں، اور میرا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں. میں یار میرے واسطے کوئی احتجاج کرو، بے روزگار ہو گیا میں، 40,000 دی نوکری. وہ سائڈ پہ ہو گئے. نہیں ان کا بھی عجیب ہی ویسے جو ہے نا، وہ اب آ کے تو چیزیں سامنے آئی ہیں. دیکھ لیں حامد میر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ حامد میر کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ ان کا کیا ہے، یہ حواس ان کے قائم ہے؟ سر حواس ان کے ہم سے زیادہ قائم ہیں، یہ ہوں یا سہیل وڑائے چوں. ہم جن دنوں میں بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، فاقے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان دنوں اپنے فارم ہاؤس کی ری بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی رینوویشن کروا رہے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے جو کام کیا، پہلے مجھے صرف 2 یہ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام. کبھی آپ حامد میر کے منہ سے سرمایہ دارانہ تسلط، بربریت، جبر اور درندگی کے خلاف، کسی کارپوریٹ کمپنی کے خلاف، کارپوریٹ مافیا کے خلاف کوئی سنے نا آپ صحافت، تو میں ان کو سلوٹ کروں. اور یہ تو کہتے یہ تو میں نے ایک دفعہ ان کی تقریر سنی، میرے سہیل وڑائے صاحب، لیکن ذاتی طور پہ احترام اپنی جگہ، نظریاتی اختلاف بات تو نظریات کی ہو رہی، ٹھیک ہے نا جی. یہ ایم عالم روڈ کو پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کے حالات دیکھنے ہیں تو ایم عالم روڈ ہے. میں کہوں گا جھنگ دا مرضی پورا ویکھو، بہاولپور دے جا کے تسی وہ ویکھو پرانے علاقے، میں تو وہاں سے گیج کرے نا. میں تو مائکرو فائنانس کا آدمی، میں تو پاورٹی لائن سے بات کروں گا کہ نیچے کون ہے، اوپر کتنے لوگ. تو یہ تو جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جنہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مزے کرنے ہیں، سر ان لوگوں نے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ بھی بڑا کھلواڑ کر دیا، ہمیشہ کیا ہے سر. وہ ان کا ہے ہی نہیں نا. دیکھیں میں ایک جگہ پہ یہاں پہ میں گرفتار ہوا مشرف صاحب کے دور میں، ایک رپورٹ میں نے چلائی تو اس کو ٹھا پھا ہو گیا وہ کام. اس وقت پرویز الہی صاحب تھے،
پولیس جیسے اغوا کرتی ہے کر لیا، دوست چھڑو کے لے آئے، میں باہر گیا. آپ باز میں نہ آتے ہیں مسئلہ کون جرنلسٹ آپ کون سے باز آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. جرنلسٹ جو ہوگا وہ باز تو نہیں آئے گا. تو وہ ادھر مجھے جنرل وہاں کینیڈا میں ایک بندہ گھیر گھار کے لے گیا، ایک فریڈم فار ایکسپریشن ایکسچینج اس کا نام، بڑی تنظیم ہے جو اس وقت 73 ملکوں میں آزادی اظہار کے لیے لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کریں. تو انہوں نے مجھے بڑا گھیرا گھارا کہ میں اپنے وطن کے خلاف بات کروں، میں مشرف صاحب کے خلاف فوجی ڈکٹیٹر. میں نے کہا بات سنیں، جب میں وہاں کرتا ہوں تو کرتا ہوں، اب میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیوں کروں؟ آپ ہماری جان چھوڑیں، تھرڈ ورلڈ کی آپ ہماری، یہ 2003-4 کی بات ہے، آپ ہماری جان چھوڑ دیں. ہمیں میں ان کے ڈکٹیٹر بھی آپ ہی لے کے آتے ہیں، اس کے بعد ان کی چھٹی بھی آپ کراتے ہیں، پھر آپ کوئی نام نہاد جمہوری لیڈر لے کے آ جاتے ہیں، جمہوریت وہ بھی آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے مصنوعی، پھر اس کی چھٹی. میں نے کہا یہ گیم آپ بند کریں، مہربانی کریں. جو کچھ میں نے اپنے ملک اور وطن کو، جو میں میرے منہ سے آپ نہیں سن سکیں گے. سیاست دانوں یا کسی ڈکٹیٹر کی بات کروں ادھر کر لوں گا، یہاں نہیں کروں گا. وہ مجھے جو لایا تھا وہ رو پڑا، کہتا ہے آپ نے اپنا مستقبل بھی برباد کر دیا اور میرا بھی. میں نے تو بچے پلنا، آپ کی وجہ سے مجھے بھی مل جانی تھی کمیشن. میں نے کہا کیوں؟ کہ نہیں، انہوں نے تو ملینز آف ڈالرز آپ کی سپورٹ اب بھی بدل جائیں. وہ مجھ سے گورا ان کا پوچھتا رہا کہ سوچ لو مسٹر فرت یہ وہ فلاں. تو ابھی یہ سید عظیم یہاں پہ لفظ میں پڑھا رہا ہے، یہ گواہ ہے، یہ بیٹھا. اس نے کہا یار تو نے مجھے کیوں نہیں بولنے دیا؟ میں کہا تو تے نام نہاد، تو لبرل، تو بولیں گا خلاف میرے ملک دے، تو بولیں گا میرے صدر دے خلاف، مشرف دے. میں کیوں بولا ہے نہ گورے کل بیک؟ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا چلو، اور وہ چپ کر کے ابھی یہاں ہے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ سارا واقعہ اس کے سامنے ہوا. تو وہ مجھے کہنے لگا یار انہوں تو بڑے پیسے دینے تھے. مختارہ مائی پہلے یہاں سے ہو کے گئی ہے، اس کی اتنی بڑی تقریب کرائی، حامد میر صاحب ہو کے گئے. اب وہ جھوٹا یا سچا؟ اچھا، مختارہ مائی جو کیس ہے اس میں آپ مختارہ مائی کو کہاں پہ دیکھتے؟ نہیں، حامد میر صاحب وہاں سے ہو کے آئے ہوئے تھے، اس نے مجھے بتایا. یہ بھی ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ان لوگوں کے جو کنیکشنز ہیں وہ بارڈرز، وہ بیونڈ دی بارڈرز، جرنلسٹ بیونڈ دا ہیومن ایکسپیکٹیشنز اور پارز اینڈ کیا کہنا چاہیے کہ لیمیٹیشنز. یہ ہیں اصل خلائی مخلوق. اچھا، اصل یہ ہے جی، اصل خلائی مخلوق اصل یہ ہے، اور یہ پروجیکٹ دوسروں پہ کر دے. اچھا، یہ سر خلائی مخلوق سے یاد آیا، یہ جو باتیں کرتے ہیں مسنگ پرسنز جی، تو اب کیسا مسنگ پرسن برآمد ہو رہے ہیں؟ اب گنے نا سر، میری بات سنیں. وہ جو میری ابھی کتاب آپ کو میں نے پیش کیا، پڑھیے گا، بہت زبردست. آپ نے بڑے، میں بلکہ دھات اور خون جو ہے بلوچستان، دھات اور خون ان کی کتاب ماشاءاللہ آئی ہے، بہت زبردست موضوع ہی بہت زبردست ہے. اور بلوچستان کے جو حقیقی وہاں پہ وہ جو حقوق کا بہانہ، یہ جو مسنگ پرسن کا ڈرامہ، یہ جو پنجابیوں کو اتار کے مارنے کی یہ بربریت کا مظاہرہ، یہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں بولتے ان کا مائننگ کارپوریشنز کے خلاف. یہاں کا میڈیا، یہ کارپوریٹ میڈیا خود کارپوریٹ ہے. یہ جو صحافی ہیں میرے سامنے چیمپئن بنے نا، وہ جو مائننگ کارپوریشنز ہیں ان کے خلاف چلائیں. یہ بی بی سی چلائے، یہ CNN چلائے، اور یہ سارے ہمارے باقی چلائیں نا ان کے خلاف کہ جی وہ انہوں نے کانگو میں، افریقہ میں کیا کیا، انہوں نے انڈیا میں کیا کیا، انہوں نے میکسیکو میں کیا کیا، پاکستان میں کہاں کہاں انہوں نے درندگی، وحشت، بربریت، لوگوں کو آپس میں لڑایا نہیں، مروایا نہیں، انریسٹ، پولیٹیکل انریسٹ پیدا نہیں کیا، وہاں پہ ملیشیاز پیدا نہیں کیے، وہ جو کرائمز کو وہاں پہ ہوا نہیں دی. وہی سارا ڈرامہ بلوچستان میں. اور کبھی مسنگ پرسن، سیکورٹی کے آپ کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں ہمارے ہیں بیچارے، ہماری حفاظت کے لیے، یا ان کے ہم جنازے اٹھاتے ہیں یا پنجابیوں کے جنازے لے کے آتے ہیں. اور سرخرو یہ ہیں کہ اسلام آباد میں جا کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بندے بھائی ہمارے. پھر پنجابی، اب ہم تو دیکھیں نا، پھر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پنجابی بلوچی کی لڑائی نہیں ہے. آپ بھی کہنے والے ہیں، میں بھی کہنے، بالکل یہ بلوچی ہمارے بھائی. بلکہ میں تو یہاں پر یہ کہوں گا فرد صاحب کہ بلوچستان کے عام آدمی کے حقوق کی تحریک پنجاب سے شروع ہونی چاہیے. پنجاب کو یہ آواز اٹھانی کتنی خوبصورت یہ میں نے اٹھائی نا جی، یہ کتاب میں نے اٹھائی ہے. یہ دیکھیں نا، میں نے کتاب میں جو میرا انتصاب ہے کتاب کا. اور ان لوگوں کے بارے میں ذرا بتائیں، یہ جو مسنگ پرسن پر جا کر سوٹ بوٹ پہن کر، بڑے کاف لگے کپڑے پہن، یہ ادھر سے سر، یہ لائنیں ساری ان قوتوں کی طرف سے آتی ہیں جو پوری دنیا میں سرمایہ کا جال بچھایا ہوا ہے،
جنہوں نے اگر کسی میری بات سنیں دہشت گردی یقین کریں ان کا بزنس ہے. کیوں ہمیں وہ خوارج فتنۃ الہندوستان اور یہ کیوں کہ اس لیے تاکہ پاکستان آپ پوری ٹریک ریکارڈ دیکھیں ہسٹری جس میں پہلے میں جس آپ یہ دیکھیں ٹریک جب بھی پاکستان ترقی کی کسی طرف رستے پہ چلتا ہے دہشت گردی بڑھ جاتی ہے. یہ انڈیا کو وارے کھاتا ہے کہ ہم اس میں نکلیں. کیا اسرائیل کو یا وہ قوتیں کہ جن سے ہم پیسے لینے چھوڑ دیں گے اب اگر ہم سسٹینیبل ہو گئے قرضے لینے چھوڑ دیں گے, وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ہمارے جیسے ملک ان کے قابو میں رہیں. تو بنیادی بات تو یہ, اور کامیاب ہم اس لیے ہوں گے کہ ہم ہوتے آئے ہیں. ان کو یہ بھی پریشانی ہے کہ یہ اپنی 70,000 شہداء انہوں نے قربانیاں دے کے اپنی پھر پکڑ لیا اس کو دہشت گردی کو پکڑا ہے ہم نے الحمدللہ. اب ہماری فورسز ٹرینڈ اتنی ہو گئی ہیں. وہی کیا آپ افغان وار جو تھی جس میں پہلے ہمیں یہ کہہ کے ہمیں پھنسایا گیا کہ جی آپ جنگ کریں جہاد کریں وہ تو خدا کے خلاف ہے کمیونسٹ ہیں. پھر وہی جو طالبان تھے ان کو مطالبان میں کنورٹ کر کے پھر ہمارے خلاف سیدھا کر دیا. اور خود کش حملے جو کہ مسلمان ریاست پر تو نہیں ہونے چاہیے انہوں نے ہمارے اوپر الٹا دیے. یہ سارے ان کے ڈیزائنر بھی وہی ہیں جو قوتیں باہر بیٹھی ہوئی. تو سر یہ جو ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے شتونگڑے ہیں جو جمہوریت کا اور آزادی صحافت کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور گفتگو وہ کرتے ہیں جیسے پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, سٹیبلٹی ہے اور پاکستان کا جو ایک تشخص ہے وہ مجروح ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. اور اس لحاظ سے زیادہ مجروح ہو جاتا ہے کہ پاکستانی ہی منہ کھول کھول کر بکواس کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کیا حال ہے آپ کے نظر میں؟ کیا ہونا چاہیے ان سے کیسے جان چھڑائیں؟ یہ بڑے عجیب سی ایک ماحول ہمارے یہاں بن گیا. اور ہم نے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا شروع کیا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان آوازوں کے مقابلے میں کچھ آپ جیسی آوازیں, کچھ ایسی آوازیں تو بلند ہوں جو ان کو شٹ اپ کال دے سکیں. میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں انہی کے اوپر. اچھا, انشاءاللہ اس کا میں 4-6 مہینے مجھے لگیں گے. ان میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھی ہو نا تو یہ پاکستان کی فوج جو ہے نا اس کو ہزیمت ہو. ہاں جی, ٹارگٹ اس پہ. اور ہمیں شرم نہیں اور آتی. یہ سارے وہ ہیں جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی جوتیاں چاٹتے رہے ہیں. یہ سارے آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک ہے نا وہی. ہاں بالکل. اور یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے تم اس لیے دشمن ہو گئے ہو ایک بندہ کہ اس نے ٹھڈا کرایا. جرنلسٹ کہتا ہے, آپ نے بھی جرنلزم ماشاءاللہ کی ہے اور بڑا کام کیا ہے آپ نے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر کسی میٹنگ میں اس سے بات ہوئی تو وہ جنرل باجوہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ اس نے کہا میرے تو ٹینکوں میں پانی نہیں تھا. اچھا جی یہ حامد میر صاحب کی بات ہے نا. آپ تو شریف آدمی نام نہیں لیتے. میں مجھے اس معاملے میں حالانکہ مجھے وہ ذاتی طور پہ ایک ہوتا ہے نا ایک اپنائیت ہونی پسند حامد میر صاحب میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اب یہ اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یا وہ شرارتی ہیں یا نالائق ہیں کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ باجوہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کیسی بات ہے سر؟ میں اب میری بات سنیے. یقین بھی کر لیا تو کیا اس کو باہر چوک میں کھڑے ہو کر بات کرنی چاہیے؟ سر وہ یہ ہے کہ he is a credible journalist. سر نہیں آپ یہ استعمال ہو گئے نا. انہوں نے چاہا انہوں نے ایسے بندے کو بتایا کہ جو چوک میں کھڑا ہو کے بتائے گا انڈیا ہمیں سمجھ لے گا, ہمارا دشمن ہمیں ایسٹیمیٹ نہیں کر سکے گا. دشمن کے تو ایسے آپ وار اسٹریٹجی ہماری دیکھیں نا. باجوہ کو آپ جو چیف آف آرمی اسٹاف کو ایزی لے لیا آپ نے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ایسے بندے, میری بات مثلا ہم نے میں کیا کرتا ہوں, میں نے اپنے دشمن کسی کو, اب میں ننجا ہوں نا, میں نے اس کو کمزور کرنا ہو نا تو میں کوئی ایسی بات اس تک پہنچاتا ہوں کہ جس سے وہ میری جو قوت ہے اس کو اسیس نہ پوری طرح کر سکے. سمجھے کہ جب وہ مجھے اسیس نہیں کر پائے گا تو میں اس پہ حاوی ہو جاؤں گا. یہ میں ایک ننجا اسٹریٹجی بتا. مثال کے طور پہ ہم رنگ میں کھڑے ہیں تو میں بتاؤں اس کو لگے گا کہ یار یہ نا یہ اس کی یہ سائڈ جو ہے یہ کمزور ہے تو وہ مجھے پتا ہے کہ اسی سے میں نے اس کو اڑا دینا. وہ یہ یا حامد میر صاحب جو ہے یہ سمجھ نہیں پائے جو. اچھا اب مثال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ وار شروع ہو رہی تھی ابھی انڈیا نے کام شروع کر دیا تھا تو میرے آپ 2-3 ویلاگز ہیں ان میں نے بتایا کہ انڈیا کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے. میں اب اچھا اور سچی مجھے ویسے ان کو سمجھ ہی تب آئی جب ان کو پنچ پڑ چکے تھے. خدا کی قسم 2 بار میں نے ایسے خود کو روکا ہے. میں نے کہا جب نہیں پتا تو نہ ہو, نہ پتا لگے چلے. میں روکا
یہ جو ایئر فورس کا سائبر جو ہمارا جو کیپیبلٹی ہے مجھے پتہ تھا بطور جرنلسٹ، کسی بھی سورس سے مجھے سائبر کیپیبلٹی، پھر مجھے ہاں جی آپ کا جو جی پھر مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے جو ویپنز ہیں ایٹمی گولیاں بنا لی ہوئی کہ اگر جب یہ کیونکہ یہ ہمارے بارڈر ہم مار نہیں سکتے کسی پہ، لیکن اگر انڈیا کی فوجیں کراس کریں گی تو پھر ہمیں انتظار ہے، ہمارا پھر قانون اجازت ہمیں آئین یا جو بھی ایک اوپر سے لاز ہیں جو اصول و ضوابط ہیں بین الاقوامی وہ پھر اجازت دیں گے کہ اب آپ جو کریں ان کے ساتھ۔ اچھا تھوڑا سا اس انٹرنیشنل کو کیوں نہیں پتا چلا کہ ہاں جی۔ ٹینکوں کو زنگ نہیں لگا؟ ٹینکوں کو جنگ لگی ہوئی ہے، وہ تو کہتے ہیں آئیں ذرا ہم طبیعت صاف تو کریں۔ یہ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یا تو جان بوجھ کے انہوں نے یہ کیا یا تو پھر شرارت تھی کہ یار اچھا ہے، تو یا پھر ان کو خود بیچارے سمجھ گئے کہ واقعی زنگ لگا ہوا، کیونکہ غلط تو ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، اتنی سی بات ہے۔ اچھا ایک اور ذرا، وہ بیچارہ جو ٹرمپ ہے پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ ہے، وہ کچھ 40 مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ میں نے سیز فائر کرایا، لیکن آپ کے دوست جو مودی جی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہے، یا ان کی ٹیم ہی نہیں مانتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا آپ نے نا میرے دوست کہہ دیا مودی صاحب۔ اچھا بات یہ ہے کہ وہ ایک تو ٹرمپ جیسے 2-4 بیچارے اور اگر صدر ہو گئے نا تو لگ تماشا جائے گا، پتہ جائے گا یار ایسے خدا کی قسم ان کے بارے میں ساری اب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ ایسے کب کیا پریڈکٹیبل، بالکل۔ تو اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ اب انڈیا کا اس بلاک میں شامل ہونے کا وقت آ گیا، چاہے اس کے ٹکڑے ہو کر ہو، چاہے وہ تمیز کرے مان جائے۔ آپ دیکھ لیں ہم انڈیا کے ٹکڑوں کی بات کر رہے ہیں، جو ریجن ہے نا یہ ہمارے ریجنل پولیٹکس ہیں اور ریجنل اکنامک شفٹ جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں نے جو بڑی طاقتیں ہیں جو کیپٹلسٹ ہیں جنہوں نے دنیا کی اکانومی چلانی، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو خطہ ہے یہ اب گرو کرے گا اور اس کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ ادھر جا کے شفٹ ہوگی اور اس کو توازن میں لائے گی ویسٹ کو، اور ویسٹ کے ملک غریب ہو کے زیادہ سے زیادہ اب گاہک بنیں گے، قرضے لینے والے بنیں گے، پھر وہ قرضے اس چکر وہ گیم ادھر چلے گی۔ یہ خطہ پورا جو ہے یہ اب پوری دنیا کو پالے گا۔ یہ ابھی بھارت کو اس سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس میں جو پاکستان کے آپ دیکھیں نا بالادستی تو پاکستان کو مل گئی سچویشن اور ان کی دانائی اور ان کی حکمت محسوس سے جی الحمدللہ، اور یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جو جتنی اب تیزی سے اب دیکھیں اس نے خواہ مخواہ نام لے دیا اس کا خالستان کا، وہ خط لکھ کے ان کے جو جسٹس فار 6 آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ لکھا، تو اب وہ ایکچولی یہ انڈیکیشنز ہیں کہ اگر یہ تمیز میں نہ آیا تو پھر یہ ٹوٹے گا۔ اب اس پہ حملے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی، یہ حملہ اس کو اوقات دکھا گیا جو کچھ ہے۔ اب چین کے ساتھ کیا لڑے گا یا جو پاکستان یا امریکہ، اب یہ ٹوٹے گا یا پھر یہ پھوٹے گا، یہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ یہ اس خطے میں اس کو چین کے ساتھ صلح کرنی پڑنی ہے، پاکستان کے ساتھ صلح۔ اچھا فرض صاحب میں یہاں پہ بلکہ صرف پنجابی چیز ذرا تھوڑا وضاحت کرو، میں اپنا ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟ ਨਾਲ ਔਰ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਨੀਆ ਅਮਰ ਗਾਲਬਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? یہ خالستان انشاءاللہ خالستان بنے گا، پنجاب بنے گا خالستان، ان کا حق بنتا ہے۔ یعنی آج تک انڈیا کی حفاظت میں جتنا رول سکھوں نے ادا کیا ہے تو وہ بیچارے کو ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اس میں آزادی سے رہیں؟ ان کے کسانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کی زراعت وہ تو کے ساتھ بھگونت مان نے بھی کہہ دیا پچھلے دنوں کہ بھائی ہمارے پٹھان کوٹ میں حملہ ہوا، ہم نے فیس کیا اور بل آپ نے ہمیں بھیج دیا، فوجی بھی ہمارے لڑے اور بل بھی ہمیں بھیج دیا کہ یہ دیں 1.5 کروڑ روپے۔
تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالصتان ایک انشاءاللہ ریاست کی شکل انشاءاللہ میں سامنے آنے جا رہا ہے. بالکل یہ ٹھیک. ہمارے بھائیوں کو، ہمارے پنجابی بھائیوں کو، ہمارے سکھ بھائیوں کو وہ ان کا حق ملے گا، ہمارے کشمیری بھائیوں کو ان کا حق ملے گا. اور میں اس پر کوئی رپورٹس بھی چلا چکا ہوں، کوئی درجن سے زیادہ، کہ یہ جو اس وقت تحریکیں ہیں وہاں پہ، جو مختلف جو آزادی کی تحریکیں، اور وہ کوئی 72 کے قریب ہیں سر. اچھا جی انڈیا میں. تو وہ اگر 18 کا، تو مجھے یقین ہے نا کہ 18 تو اس کی 36 ہیں. آپ نے سر اندر بنی ہوئی، کوئی زبان لسانی تحریک حوالے سے ہے، کوئی اکنامک معاشی حوالے سے ہے، کوئی ثقافتیں کتنی ہیں وہ دیکھیں نا آپ وہاں. بڑا کوئی یعنی کہ یہ کلچرل نہیں سر، یہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی غیر منطقی سا ہے وہ خطہ بن گیا ہوا. یہ ایسے وہ ٹھونس گئے تھے، جاتے ہوئے تقسیم بھی غلط کر گئے. وہ تو ہر جگہ پہ یہی کر گئے. کشمیر کو ادھر ہم سے توڑ گئے، وہ ہمیں مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان وہ ایسے کر دیا. وہ اب اپنا منطقی اپنے اس میں آئیں گی چیزیں. ابھی آپ نے مشرقی پاکستان کی بات کی، اور وہاں سے آج 1 سال ہو گیا ہے. وہاں پہ جو حسینہ واجد کو وہاں پہ عوامی انقلاب آیا، اور اب وہاں پہ محمد یونس کی حکومت ہے، اب کر رہے ہیں عبوری حکومت کے طور پر. فیبرری وہاں پہ الیکشن ہے. بنگلہ دیش اور پاکستان کو آپ کس وے میں دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ یہ جو ڈاکٹر محمد یونس ہیں، میری ان سے ملاقات یعنی کہ ملاقاتیں اس لحاظ سے کہ ایک ہی ٹور میں کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی، کئی دفعہ انڈونیشیا میں. بلکہ ہی واز ویری کائنڈ ٹو سٹ ایٹ مائی اسٹال، آ کے میرے پاس وہاں جو بالی کے جزیرے میں مائکرو فائنانس کانفرنس. تو کوئی 1-2 چیزیں میں نے پوچھی، تو یہ اس سے انہوں نے کہا یار، میں نے کہا جی آپ کا جو کلائنٹ ہے غریب آدمی، اور آپ کا جو بینک ہے گرامین بینک، اس کے جو گروتھ کا تناسب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار چپ کر، خطرناک آدمی. وہ آپ والی بات انہوں نے بھی کر دی کہ پوئٹ ہے بڑا خطرناک. وہ بیٹھے رہے 3-4 گھنٹے، انہوں نے آنر دی مجھے، ان کی مہربانی. یہ ایکچولی مجھے یہ بتایا، مجھے جو سنا تھا کہ یہ میرا جو ماڈل ہے مائکرو فائنانس کا، ان کا الٹرنیٹ کے طور پہ لا رہے ہیں اسلامک، وہ سود پہ کہیں میں ان سے. اچھا، وہ آپ کا ماڈل جون سا ہے ان کے وہ جا رہا تھا اس وقت پیچھے. اچھا، بلکہ میرے آرٹیکل بہت مشہور ہوئے، ان کو تو نوبل پرائز ملا ہے اس کے اوپر. مجھے بھی مل سکتا تھا اور ملنے جا رہا تھا. تو میں اب آپ ایسے نہیں، اب یہ نا انٹرنیٹ پہ آپ کسی وقت نا میری فیس بک آپ کھنگالیں، اس میں تنیزیا کے اندر IMF کی جو ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے، جو یہاں پہ آتی نہیں کبھی، وہ ورلڈ بینک کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور میں خطاب فرما رہا ہوں وہاں. اور یہ اس طرح. اچھا، اسی طرح بالی میں جو تھی کانفرنس، وہ بھی دنیا بھر کے مائکرو فائنانس ایکسپرٹ وہاں پہ موجود تھے. پھر وہ جو میری کتاب ہے کہ وہ جو ہے ورلڈ اکنامک کرائسس کازز اینڈ ریزالو، اس میں میں نے اپنا سارا ماڈل بھی دیا ہوا ہے. اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا مائکرو فائنانس انیشیٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے، وہ اس پہ میری سیر حاصل، وہ اس پر ریسرچ تحقیق کر چکا ہے. مرسی صاحب نے مجھے بلایا کہ ہمارے ملک میں آپ کا ہم امپلیمنٹ کرنا مصر میں. مصر میں گیا وہاں. اس طرح ایک لمبی داستان ہے. اسپین نہیں، تو آپ نے سائیکالوجی میں کیا، پھر فلسفی میں کیا، تو یہ اکانومی میں کدھر گھس گیا؟ یہ شوق پاورٹی ایلیویشن کی، غربت کو دور. یا میں نے جو اپنی آرگنائزیشن بنائی، میں نے اپنا گھر بار بیچ کے، اشرف بھائی، اپنے پلاٹ بیچے، گھر بیچے. مجھے اور میں وہ دیکھیں نا، ایک جذبہ تھا کہ میں کام کروں. اور وہ دیکھیں تھیوریز میں بنا لی میں نے. ابھی دنیا کی جو پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل آج تک کنسیڈر. اور میں نے انہیں کہا تھا، وہ خالد ہے ہمارا فلسطینی تھا، میں نے کہا خالد یہ نہیں ہوگا آپ لوگوں سے اسلامک کام. کہتا کیوں؟ میں نے کہا آپ اندر سے نہیں کر رہے، آپ تو ڈیزائن کریں. آپ کا یہ کلیم ہے کہ بنگلہ دیش میں وہ جو انہوں نے مائکرو فائنانس. ہاں، میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایکچولی وہ ہیں، ان کے آدمی ہیں، فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے آدمی ہیں. محمد یونس، ڈاکٹر جی، یونس، وہ تو ظاہر ہے گرامین بینک کے وہ ہیڈ سارا. تو وہ انہوں نے اپنا بندہ. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اکنامک صورتحال جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے، کہ جب ایک انقلاب آیا ہے تو فوری طور پر انہوں نے اپنا اکانومی کا آدمی اوپر بٹھایا ہے. اچھا، وہ بندہ جو بیٹھ گیا جی، اور وہاں پہ جو چینج آیا، اور بنگلہ دیش کے عوام نے ایک نئی بات کی، روٹین سے ہٹ کر بات کی. شیخ مجیب کے گھر پر حملہ ہو گیا، کرنسی سے ان کی تصویر ختم کر دی گئی شیخ مجیب کی. حسینہ واجد کو ڈیمانڈ کر رہی ہے بنگلہ دیش کی حکومت. میرا کویشچن یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ان فیوچر
کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ان کا فیوچر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے یہ جو پرانی غلط فہمیاں ہیں اور شکر رنجیاں ہیں اور جو آپ آپس میں جو ایک چیزیں ہیں، کیا یہ ختم ہو پائیں گی؟ وہ ختم آلموسٹ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی، میرا خیال ہے کہ ملک ایک بننے کی کوئی ضرورت اب نہیں ہے، وہ اپنی جگہ آپ ترقی کر، لیکن وہ جو دشمنی یا وہ ختم ہے اب فضا، وہ انشاءاللہ، اور خاص طور پہ یہ جو ہماری اچھا، اس دشمنی کو ختم کرنے میں اگرچہ فوج کا کام تو ہتھیاروں والا ہوتا ہے، جنگ لڑنے والا ہوتا ہے، ہماری فوج نے دشمنی کو ختم کرنے میں امن کے لیے کوئی اندر کوئی کام کیا؟ یہ میں کہنے جا رہا تھا تو آپ نے میری بات لے لی ہے. تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی جو ہے، یہ ایک تو یہ جو چیز تھی نا جی فوجی حکومت اور سول حکومت، پتہ نہیں لوگوں کو اس میں فرق کیوں نظر آتا رہا، مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا. حکمران ہی ہوتا ہے، چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی. یہ غیر فوجی جو حکمران ہوتا، عمران خان مثال لے لو، وہ کوئی آپ کو لگا کہ ڈکٹیٹر نہیں تھا؟ ہاں، اس پر بات کریں گے ہمیں. وہ جو بھی ڈکٹیٹر ہی ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب بادشاہ سلامت ہے، زرداری صاحب دا کنگ میکر، وہ تو بین الاقوامی ہے. تو یہ حکمران طبقہ ہے سارا. یہ جو موجودہ لوگ آئے ہیں نا سر، انہوں نے حیران کر دیا جگہ جگہ سب کو. یہ اتنے ویژنری ہیں. کون سے؟ کن کی یہ بات؟ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے موجودہ، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر. اچھا، عسکری کیا، یہ شروع میں آیا انہوں نے دھا ٹھا پھا وہ لگائی، خور ڈر گئے سارے. ہم بھی کیا یار یہ کیا کریں خود، ہم نے تو اس آگ پر پانی ڈالنے بجھانے کے لیے میں 17 تنظیمیں لے کے اس میں ہاؤس میں گیا، جنا ہاؤس میں، کہ بھائی دونوں طرف پاکستان ریڈ لائن ہے، نہ لڑو خدا کے لیے یار، نیچے ٹیمپریچر ڈاؤن کرو، یہ نہ ہو کہ کوئی آپس میں جو ہے وہ زیادہ ہی بڑھ جائے کام. اور ادھر بھی تو آپ کے سامنے ہے کہ جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، بڑا بچکانا اور چھچورے پن، وہ معافی. تو یہ میں نے اب آہستہ آہستہ انہوں نے جس طرح صورتحال کو قابو میں کیا، جس طرح انہوں نے بلوچستان کو پوری طبیعت صاف کی ہے، وہاں پہ جو جتنے شہر ابھی کر رہے ہیں، مزید جو الخوارج کو بھی ناک میں دم انہوں نے کر کے رکھ دیا، فتنۃ الہندوستان کی طرح. اور پھر جو ڈائریکٹ ہندوستان کو جو ہے، اب اس سے ہوا کیا ہے، پوری دنیا میں جو پاکستان کو انہوں نے پروپیگنڈا، یہ بھیک منگے ہیں جی، بھکاری ہیں جی، یہ تو مر گیا بھگتوں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. یہ پوری دنیا میں مجھے بتائیں کسی جنگ کے بعد اتنی عزت پاکستان کو نہیں ملی. ابھی بلکہ بات ہو رہی تھی، ہمارے پاس آئے ہوئے تھے خواجہ احمد حسان صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں وزٹ کر کے آیا ہوں باہر سے، ہے نا جی، تو ایک بالکل ہی پیراڈائم شفٹ ہے. تو یہ اب، اور یہ اچھا ابھی لوگ SIFC کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے اتنا SIFC کے بارے میں ذرا بتائیے، یہ کیا چیز ہے سر؟ یہ سہولت کونسل ہے جو کہ سرمایہ داری کی، یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انہوں نے پوری دنیا کو یہ تاثر دیا کہ بھائی جو طاقتیں ہیں نا، جو ملکوں کو اکھاڑ پچھاڑ کر، مجھے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری زراعت پر ہی قبضہ کر لیں گے. جو کسی کو انٹرویو لینڈ جاؤ تو ابھی آپ کسی کو اپنے رپورٹر کو بھیجیں، 4 ایسے ایویں جالے آ جائیں گے. زراعت اتنے انہاں دی کتھے گئی زراعت؟ راجستھان جتھے ہر سال بندے بھوکے مردے سن، جتھے بیچارے جانور تک جڑے انہوں نے دودھ پلان، بکریاں، اٹھ، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے مر جاتے تھے پیاس سے. اس وقت نہ کسی نے نہراں یاد آئیاں، نہ زراعت یاد آئی. نہروں کے اوپر ہم ہے نا، ہن پانی اوتھے ڈک لو جی، کتنے پانی آیا، تباہی ہے. اسی کی جتنی حکومتیں، ان میں سے کوئی حکومت اس قابل ہے کہ وہ بولے، بیٹھ آواز اٹھائے کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے. اپنے سب کو اتنا ملا اقتدار، سب کو اتنا، تم لوگ نہریں نہیں بنا سکے، تم لوگ ریزروائرز نہیں بنا سکے، پانی محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں نکال سکے، ٹوئے ٹبے نہیں کھٹ سکے. تسی ہن بننے لگے تے خلاف ہو گئے. ٹوئے نہیں کھٹ سکے ہے، ٹوئے کھٹنے سن نا پنجابی چ، اور ٹوئے کھٹو، پانی اکٹھا کرو، اتنے زمین چ جائے گا تو چلو واپس تو لے آ سکو گے. ایتھے لاہور میں یہاں پہ جب وہ بننے شروع ہوئے، اس کے بعد انہوں نے آگے کہاں بننے دیے؟ وہ جو نیچے جو بنے، وہ جو ریزروائر جو نیچے تالاب بنے وہ بنانے، وہ انجینئر کہتا ہے جی انہوں نے روک دیا، آگے نہ بناؤ. بھائی بناؤ، پورے ملک میں بناؤ. اتنا بارش کا پانی ہے، ایسی تیسی ہمیں کوئی کہے کہ جی پانی روک دیں گے، یہ کر دیں گے. بھائی بنا لو نا یار. پانی روکنے کا جو سندھ تھا اس کے اوپر بات ہوئی ہے، انڈس واٹر ٹیریٹری کی، وہ سارا ادھر چین والوں رک جائے گا. وہ تو انہوں نے شروع کر دیا وہاں ڈیم، اور اروناچل پردیش کے پیچھے انہوں نے ڈیم شروع کر دیا دریا برہم پتر کے اوپر. تو یہ نہیں، وہ دریا ادھر کا ہمارے ساتھ کیا؟ ویسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو کرو گے وہ بھرو گے. اچھا، ہمارا روکو گے، تمہارا انہوں نے روک لیا، اب وہ چیخو پھر کو روک لیا.
کیونکہ یہ کام تو رواج تو تم یہ ہے طریقہ کہ جو تم کرو گے پھر تمہارے ساتھ نہیں روک سکتے. اب تو بالکل ہی ایسا ڈرون ہی جا کے اتنے پانی لے کے آ جان گے ساڈا تسی فکر نہ کرو. اچھا فرحت بادشاہ صاحب یہ بتائیں, آپ اتنے ملٹی ڈائمینشنل آپ کے ہیں پہلو آپ کی شخصیت کے, آر یو سیٹسفائی ود دا سسٹم, پولیٹیکل سسٹم؟ نہیں سر, میں تو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف. ایتھے سرمایہ دارانہ نظام ہے اس پوری دنیا میں. وہ جو ایک آدھ ہے وہ جو کمیونسٹ اسٹیٹ ہے وہ بھی اب کمزور ہو گئی ہے وہاں پہ. انہوں نے جو عوامی جتنی بھی تھی, مثال ہے لیبیا کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بادشاہت نہیں تھی عوامی نظام سے, اس میں بجلی آپ فری ہے, پیسہ زیادہ ہو جاتا تھا تو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. کہ ایک دو ملک ایسے بھی ہوئے, وظائف ان کو ملے. انہوں نے مارا اس کو چھی اپنے پٹرول کے چکر میں, شام لیبیا عراق تباہ کر دیے ملک, ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم تگڑے نہ ہوتے تو ہمیں لے دے گئے ہوتے. اب تو یہ فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں نا, خدا کی قسم ہے اس نے پتہ نہیں کس کس طریقے سے لوگ, کبھی یہ بیچارے جھک بھی جاتے ہیں, ان کو چکما چپ بھی دے جاتے ہیں, اسٹریٹجی بھی اپنا لیتے ہیں, تڑی بھی لگا لیتے ہیں. ان کو کیا اندازہ لوگوں کو, یہ تو باہر کے پراپر. اچھا سر, ایسا ہونا چاہیے, میں نے پہلے یہ بات کی کہ کیا ہمیں آئینی طور پر کوئی ایسا فارمولہ طے کر لینا چاہیے کہ سیاستدان اور فوجی جرنیل جو ہیں مل کر حکومت اسٹیبلش کریں؟ سر کیونکہ یہ آوازیں بڑی اٹھتی ہیں نا. ہو تو ہوتا بھی رہا ہے, ہو جاتا بھی ہے, لیکن جو انڈیویجول مفادات ہیں نا جی وہ آڑے آ جاتے ہیں, افراد کے, ریاست کے یا سیاست کے نہیں, افراد کے آ جاتے ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اب عمران خان صاحب ہیں, یہ انہوں نے اتر کے ہی فوج کے اتنا خلاف ہونا تھا. پہلے بھی تھے, جب اقتدار میں ہیں تو کہتے ہیں ایک پیج میں ہیں, اقتدار سے پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ غلط ہیں, اقتدار میں اتر کے کہتے ہیں. تو پھر یار اقتدار نہ لیتے نا ان سے. آپ یہ جو جلسہ ہوا تھا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی, مینار پاکستان والا, جو ہمارے وہ وزیر پتہ نہیں کیا ہیں پرائیویٹائزیشن کے, جو ان کے علیم خان صاحب جو ہیں, ان کی ساری بیچاروں کی محنت مزدوری وہ سارا کھا گیا اور احسان فراموشی بھی کی. وہی ترین صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا, یعنی جس سے پیسے لیے آنکھیں جہاں رکھ لیں. تو وہ تو کوئی نظریہ جب نہیں ہوتا, جس طرح میں آپ کو اب مجھے یاد کہ ہمارے ہاں یہ جتنے صحافیوں کا نام لیا, یہ اس لیے برائے فروخت ہیں, اس لیے ان کا قبلہ درست نہیں ہے کہ یہ ان کا نظریہ کوئی نہیں. ایٹ لیسٹ اگر آپ سوشلسٹ نہیں ہیں, اگر آپ سرمایہ دارانہ نظریے پہ یا آپ مذہبی آدمی نہیں, نظریہ نہیں رکھتے, تو ملکی نظریہ تو رکھ لینا یار. جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ تو اس کو تو اون کر لیں, اس کے بھی اس لیے پھر یہ سارا مادر پدر عذاب. اچھا سر یہ بتائیں کہ ان فیوچر کس کو بہتر سمجھتے ہیں, مریم نواز کو, بلاول بھٹو کو, حمزہ شریف کو؟ بلاول کیوں؟ بلاول جو ہے ان سب سے زیادہ قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں. پہلی عام سی سادہ سی بات یہ ہے کہ ان کا کیا لگا ہے سیاست پر, کوئی کیا خرچ ہوا ہے ان کا؟ انہوں نے تو کمایا ہے, سب نے, خرچ تو ان کا ہوا ہے, خون لہو انہوں نے دیا ہے. والدہ شہید ہو گئی, نانا شہید ہوئے, بھائی شہید ہوئے. تو وہ اور پھر وہ سیزنڈ ہے بڑا. آپ دیکھیں اس کے چہرے پہ ظلم نہیں ہے, نرمی ہے, معصومیت برقرار ہے اس کی. بلاول کے چہرے پہ تازگی ہے, شرارت ہے نا, زندگی ہے. ادھر بھی بہت ہے. کدھر؟ مریم کے نہیں, میں پرسنل تو اس طرح, میں تو بیٹی ان کو بیٹی بھی تازگی ہے نا. ہاں میں تو آپ دیکھیں گے شاعروں کے حوالے سے بھی جب میں بات کرتا ہوں نا تو شاعرات کی بات کو احترام میں تو وہ فریش تو نہیں اس طرح, وہ 24 آور میں کہتا ہوں راؤنڈ دی کلاک وہ جدوجہد. اچھا کیسا, اچھا وہ کوشش کر رہی ہیں. اب میری بات سنیں, ٹینیور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کوشش کر رہی ہیں, لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں گیا ان کے پی آر او کے پاس, وہ جو ہے ڈی جی پی آر نہیں ہے, میں نے کہا یار میرے کو شناختی کارڈ بھی بنا دو, اور میرے یہ ایک رپورٹر ہیں, وہ نہیں ہوتے ان کے کارڈ. پہلے کبھی نا وہ فاروق شاہ صاحب تھے, ہم لوگ تو بنواتے ہی نہیں ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا یار یہ کارڈ چلو. میں نے کہا یار میں کیا کرنے, کہتے یار اس سے ہمیں ہوتا ہے کہ یار ایک چلو سینئر آدمی, سنجیدہ آدمی ہے. اس وقت ریڈیو جرنلسٹ کے طور پہ میرا بڑا نام تھا, تو میں نے کہہ دیا کہ یار ہو چلو میرا بھی. اچھا وہ مجھ سے پہلے نا وہ کچھ کیس لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں فراڈ بن گئے ہوئے تھے, 200-250 کو بننے تھے, 150-250 کارڈ بن گئے ہوئے تھے غلط, یعنی کہ وہ اچھلا نا. ہاں ہوا نا,
وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہتے ہیں جی آپ فارم فل کر دیں اور میں کمیٹی میں رکھوں گا. میں کہ ایسے کمیٹی رکھوں گا نیا بنائے نے میں یار میں تو رہن سنا وہ بھی رہن دو تو میرا ہی میں نے محسوس یہ کیا کہ ان کی ٹیم میں اب بھی نالائق لوگ بہت ہیں. کہ وہ ڈی جی پی آر صاحب بیچارے کوئی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اگر ایک آ گیا نا بندہ تو کارڈ بنانے میں اس کے ادارے کی. اچھا وہ مجھے تاثر یہ دے رہا تھا کہ کوئی صحافی کا جو ڈی جی پی آر کا کارڈ بننا ہے نا یہ اس میں اس کی عزت ہوتی ہے، آنر کوئی بن جائے گا. وہ یار وہ سرکار دربار کا لیبل تو الٹا ستیہ ناش کر دیتا ہے، صحافی کا بیڑا گھر کر ہمیں دیتا یاد ہی نہیں رہتا وہ کارڈ بنانا ہے نا. تو اگر میں نے کہہ ہی دیا ہے غیر سنجیدگی سے یا بھول چلو ایسے ہی، میں نے کیا کر تو کم از کم اس بات کو قابو کر لے اس بندے کو. یہ تو جو میرے ساتھ یہ اچھا پھر میں نے اس کو کچھ اور بھی ایک دو باتیں کی کہ فیور میں، لیکن وہ ان کی مریم صاحبہ کی جب پبلک ریلیشن کی ٹیم اب بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کون بنا رہا ہوتا. اگر آپ کے پاس بھی آتی ہیں ان کے پی آر او اور ادھر ادھر سے وہ خبریں پتہ نہیں وہ لکھ کو لگتا ہے لوہارا ترخانہ کو لکھوا کے تھر بھیج دیں، کوئی جرنلسٹ کوئی نہیں ہوتا پیچھے. تو ٹیم اب بھی کمزور ہے، اب بھی ٹیم کوئی نہیں. اور وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے بات بھی ان کے منہ سے نکلی کہ جی ہمارے پاس تو حکومت کا صحیح معنوں میں ترجمان کوئی نہیں. یہ ڈی جی پی آر کے آفس میں اس طرح ابھی یہ جو جی ہاں، تو وہ پھر اس لحاظ سے وہ ٹھیک کہتے ہیں ڈی جی پی آر صاحب بھی کہ ترجمان کوئی نہیں، کوئی سامنے کھڑا ہو بندہ بولنے والا ہو. تو کمزور ہے ٹیم. مریم اکیلی کی پوری کوشش ہے، اس نے وزیر اعظم پر شوبر نظر رکھی عہدے پہ بننا انہوں نے ہی بننا ہے اور کیا کسی نے. وہ ان کے ساتھ سر عظمہ بخاری ہیں، پھر وہ مریم اورنگزیب ہیں، ان کو آپ کہیں ریٹ نہیں کرتے؟ نہیں وہ محنتی ہیں، کوشش ہے، لیکن گالی گلوچ ہی تو نہیں نا سارا کچھ ترجمانی ہوتی. تو ٹھیک ہے وہ تحریک انصاف کو پورا جواب جواب دیتی ہیں، دبنگ ہے، لیکن وہ جو ایک سنجیدہ ایک تاثر بننا چاہیے نا حکومت کا. جتنی محنت کر رہی ہیں مریم صاحبہ، ہر جو کیا کریں اب بائکیں وہ ہر جگہ پہ وہ خود ہی کھڑی ہوتی ہیں. بات تو ٹھیک ہے، کیا کریں اکیلی کیا کریں. پرویز رشید صاحب بھی خاموش پیچھے ہی رہتے ہیں، پالیسی کی حد تک ان کا وہ رہتا ہے. لیکن وہ تاثر جو ایک بڑی لیڈر کا بننا چاہیے. ساتھیوں دیکھیں ان کی لیڈرشپ میں بڑے لیڈرز ہوں گے نا پھر یہ اور پچھلے دنوں انہوں نے بڑی ایک کنٹروورشل بلکہ بڑی دلچسپ سی بات کر دی. عظمہ گیلانی نے ان سے پوچھا گیا کہ بے نظیر بڑی لیڈر ہیں یا مریم، تو انہوں نے کہا مریم. ہاں یہ کنٹروورشل کیا ہے، یہ ویسے زیادتی والی بات. اگر میں آپ کو بتاؤں خود مریم صاحب یا وہ یہ سیکھ جائیں نا یہ لوگ کہ نہیں بے نظیر صاحب اعتراف کرنا سیکھ جائیں، یہ بڑے ہو جائیں. قد بڑا کیسے ہوتا ہے؟ سچ بولنے سے، اعتراف کرنے سے، بڑی بات کرنے سے. اگر میں یہ کہوں جی غالب کی ہے، میں آپ ہی بہت کافی ہیں شاعر علامہ اقبال ہے، نال دو بندے بھی رکھے ہوں میں پی آر او ٹائپ دے جڑے کیا غالب تو ہی بڑا ہے نا، الٹا میری بےزتی کران گے نا. میں اقبال یار جب میری عزت بنے گی جدو میں اقبال دے بیان کراں گا، اس دے کم دی عظمت دساں گا، غالب دی دساں گا کہ یار وہ جو ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال جیسا یعنی شاعر جو نظریے کی بات جس نے کی ہو اور اتنے قد و کاٹ کے ساتھ کی ہو دنیا میں کوئی، میں تو ان پہ لکھتا ہوں. میں ابھی اقبال کا اصل اس کی فکر جو ہے وہ اس پر تو نہ ریاست کان دھرتی ہے نہ یہ ہمارے محققین. تو یہ انہوں نے اگر وہ یہ کہہ دیتی نا بے نظیر ہے تو مریم کا قد بڑھتا. یہ سمجھانے والا ان کو کوئی یا اس کے بعد مریم ہی کہہ دیتی کہ نہیں انہوں نے ٹھیک نہیں کہا، وہ بڑی. ہاں لیکن وہ تو خوش ہو گئی ہوں. یہی ہے نا یہ جو ارد گرد خوش آمدی مروا دیتے، یہی مسئلہ. اور سر یہ بتائیں آپ مجھے تحریک انصاف بڑا فریب کیا سر انہوں نے ہمارے ساتھ. اور مستقبل کیا ہے؟ زیرو. تحریک انصاف کا ہوگا، باقیوں کا زیرو مستقبل ہے. پارٹیاں ظاہر ختم تو نہیں ہوتی لیکن جو کچھ وہ ہے نا وہ جہاں پر بیڑا غرق کیا انہوں نے اس سے صفر ہی ہو چکے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رد انقلاب پارٹی کے طور پر اس نے رول ادا کیا؟ کاؤنٹر ریولوشن کا رول ہے نا. مثلا چلو جی انقلاب تبدیلی انقلاب اور چھتر کھا کو کے سارے بچے مروا کے انے کروا کو پیلٹس ادھر ادھر واپس آئیں جی سارا ملک نکل آئے، سڑکیں بلا گھیر لو اسلام آباد. اس کے بعد نہیں آدھے رستے سے جی واپس تھکا کے عوام کو مارا ہے اور ان کے ذہنوں سے اگلے 100 سال کے لیے یہ تاثر جو ہے وہ نکال دیا ہے کہ انقلاب کوئی چیز ہوتی ہے یا
یا عوامی جد و جہد کے نتیجے میں کامیابی ملا کرتی ہے. ختم کر دیا اس نے، بیڑا غرق کر دیا ہمارا. اچھا فرد بات صاحب، ذرا واپس آتے ہیں شاعری کی طرف. بہت سارے لوگ جو ہے نا دبے لفظوں میں اور کبھی کبھی کھل کر بھی کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ آپ بھی بس ادھر ادھر سے شاعری اکٹھی کر کے تو آپ. ہاں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی کون سا شاعری چھپا کے رکھتا ہوں، یا میری شاعری کون سی کون اکٹھی کر کے چھاپتا ہے سر؟ پھر یہی بتاتے ہیں جی. چھاپتا کون ہے اکٹھی؟ اچھا یہ آپ ڈائریکٹ پوچھیں نا. دیکھیں میں نے یہاں پہ مجلس ترقی ادب کا انہوں نے ڈائریکٹر ایک لگایا ہوا چور شاعر، جس کے اوپر میں نے لکھا ہے اس کی کلیات کا نام لکھ کے کہ سر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو تھوڑے دوست میرے بھی شاید ہون گے بڑے گندے دوست، لیکن میں ان کی شاعری کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کی شاعری ڈنکا سنے نا ڈنکا تو میں نے آپ کو کہہ دیا چاہت فتح علی خان سے زیادہ کسی کا نہیں. اب یہ دیکھیں میرا ایک مضمون ہے عباس تابع صاحب کے اوپر کہ ان کی کتاب کا نام ہے عشق آباد، اور میرا مضمون یہ ہے کہ عشق آباد شاعری کا لنڈا بازار، جس میں نے کچھ 20 30 40 اشعار جو ان کے بڑے پاپولر ہیں ان کے اصلی اشعار ساتھ لکھے ہیں کہ یہ وہاں سے لیا ہے، یہ انہوں نے وہاں سے لیا. اچھا ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ کبھی مکرے نہیں کہ میں چوری کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں چوری کرنا جائز ہے. چوری کو وہ کہتے ہیں، سرقے کو کہہ دیتے ہیں جی کہ اگر میں آپ کسی خیال جو ہے نا وہ کوئی ایک توارد بھی تو ہو جاتا ہے نا. نہیں توارد نہیں، وہ تو مانتے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ خیال نیا نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی بات نئی نہیں ہے. تو اسی لیے یہ یعنی کہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، کسی خیال کو بھی بڑا میں عمدگی سے باندھ رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے اس کا. میں یہ کہنا ہے کہ آپ جو پھر اچھا ایک کتاب میں نے انہوں نے لکھا، وہ نام ایک احمد ہے، احمد ایک لڑکا پر اس طرح کا کوئی نام ہے، اس کی دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میں نا جب ایک جگہ پہ گیا، اس کا میرا پہلا تعارف یہ ہوا تو یہ شاعری سنا رہا تھا، مجھے دیکھ کے اس نے غزل جیب میں ڈال لی. اچھا ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے ویک کے نا لوگ غزلاں جیب وچ پا لیندے نے جڑیاں دے کدھر چھپیاں نہیں ہونیاں. اچھا ہاں وہ نوجوان ان کو شعر ڈرتے ہیں شاید. اچھا ابھی میرے پاس اور کوئی 100 شعر اور اکٹھا ہو گیا ان کا جو لوگوں نے پھر بھیجا مجھے. اب ایک کتاب کلیات کا نام ہے عشق آباد. اچھا انہوں نے تمہید رکھی، وہ کسی کا نام تھا، آسمان رکھی بشیر بدر کی کتاب. یہ بیچارہ اپنی کتابوں کے نام اوریجنل نہیں رکھ سکتا، کوئی چلاکی ہوگی. اب یہ عشق آباد میرا مصرع ہے. اچھا آپ کا مصرع کئی عشق آباد دے شاہ مڑی سنو لا گئے پٹھڑی راہ مڑی. اور اس طرح آگے پھر ہے کیوں گل وچ پایا پھا مڑی. ہاں جی. تو وہ یہ ان بیچاروں جو بندہ اپنی کتاب کا نام نہ رکھ سکے اوریجنل، تو وہ بیچارہ شعر آگے کیا وہ. اچھا تو جھوٹ کو جب آپ رواج دیں گے، آپ کہیں گے کہ چوری کرنا جائز ہے، تو آپ معاشرے کو کیا آپ اتنا تو کر لیں کہ کم از کم جھوٹ پر آپ وہ انہوں نے لکھا تھا نا شعر اپنے بارے میں کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو، اس پر ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. یعنی جھوٹے بندے کو کہنا جھوٹ پکی ہو، یہ تلقین کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہ تلقین مان لی ہوئی ہے کہ میں صاحب کردار ہوں، جھوٹ. اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ اچھا دوسرے افتخار عارف صاحب کی بھی میں نے مضمون لکھا، اور چوریاں. پہلے صابر ظفر صاحب نے یہ کام کیا، انہوں نے ان کے شعر لکھ دیے. انہوں نے کہا شرم کر بڈھے. وہ کہتے ہیں بڈھا اسیا گیا، پتہ نہیں کسی نے کہا ان کے بارے میں کہ یہ اسیا گیا ہے بڈھا. اچھا افتخار. انہوں نے کہا ایک تو ساری زندگی لوکاں دی جوانیاں کھا گئے تم، بچوں کی نوجوان سائڈ پہ ہر آدمی کہتا. وہ ایک بیٹھے ہیں اس وقت کینیڈا میں، ان بیچارے وہ کہتے ہیں انہوں نے تو میرے اوپر قاتلانہ حملے تک کروائے. ہاں وہ رہے ہیں جو اردو سائنس بورڈ کے. اچھا پھر یہ پہلے صابر ظفر صاحب نے ان کی چوریاں پکڑی، پھر میں نے بھی پکڑ لی. تو میں نے مضمون لکھ دیا ہوا ہے نا، ان کا انکار آیا ہی نہیں کہیں سے. وہ جو ہوتے ہیں تردید نہیں آئی. تو آپ تو تردید کا پتہ ہے آپ کو کہ تردید آنی چاہیے. اگر تردید ریکارڈ پہ نہیں آتی تو پھر وہ سچ ہے بات. اچھا یہ بتائیں سر کہ آج کے دور میں لمحہ موجود میں اپنے علاوہ کسی کو آپ اچھا بہتر عمدہ شاعر مانتے ہیں تو وہ کون ہے؟ اچھا میرے بارے میں یہ چیزیں بھی جو ہے نا، آپ جو بڑے میٹھے انداز میں نوکیلے سوالات فرما رہے ہیں میں سب سمجھ رہا ہوں. یہ بھی پھیلائی ہوئی سنیں باتیں سر. میں نے ہمیشہ میں بتا رہا ہوں نا، دیکھیں میں نے ہمیشہ منیر نیازی صاحب کے بارے میں یہ لکھا بھی اور کہا بھی
کہ دنیا میں ایسا منفرد شاعر نہیں، یعنی منیر نیازی صاحب کا اسلوب کسی دوسرے شاعر کو نصیب ہی نہیں، اور یہ وہ شاعر ہے جس کو کاپی کرنا مشکل ہے۔ اقبال تک کو لوگ کاپی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بڑے کامیاب ہیں، بڑے، لیکن منیر نیازی کو کاپی کر۔ پھر اختر حسین جعفری صاحب کہتا ہوں میں جدید نظم کے امام ہیں، وہ تو آپ کی دھرتی سے ہماری نہیں ادھر سے اختر صاحب جادی ادھر سے؟ امرتسر سے لاہور۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا پھر اسی طرح شکیب جلالی، رام ریاض، سلیم کوثر، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ ان کو خضر عمر سلامتی والی عطا کرے، جتنا میں ان کا نام لیوا ہوں۔ ادیم ہاشمی میرے یار، میرے گھر آتے تھے، میں ان کے گھر جاتا، ایسا شاعر ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اسلام آباد، میں نے کہا سارے کٹھے ہو جاؤ، افتخار عارف تو لے کے بخار عارف تک سارے کٹھے ہو جاؤ، اور ایک شعر جو ہے نا وہ مل کے ایسا کہہ دو عظیم جیسا۔ ہاں باقی انجی نے کوئی تپے دکھ کے اتھے، کوئی دکھ دا کوئی ٹی وی ہے اتھے، عجیب و غریب شاعر نے ٹی ویاں ٹائپ دے شاعری کر دیں، جعلی مصنوعی۔ وہ ایک ہیں ہمارے اچھا بیچارہ، وہ نظم کا شہنشاہ بنا ہوا ٹی وی، نظم کی ٹی وی، داستانیں کہانیاں بھی۔ اچھا اپنی شاعری کو بڑا بنانے کے لیے اس میں فلسفی ڈال دیتے ہیں، یونانی فلسفیوں کے نام لکھ کے نا، پھر کہتے ہیں دیکھا کتنا میں نے فلسفیانہ شاعری کی۔ تو میں یہ ایک شعر میں نے کہا ادیم کا کہ وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا۔ میں کہ ایسا شعر خالص سارے رل جاؤ تسی تے ایک کہہ دیو تے میں تانوں سارے نوں سلام کر کے زندگی بھر واسطے چپ ہو جاواں۔ کو اوقات ہی نہیں ہے افتخار عارف سے لے کے بخار عارف تک، کسی کی ہے ہی نہیں کہ کوئی اس طرح شاعر بنے پھرتے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو کتنے اور گناؤں، وہ ایک ہمارے شفیق احمد خان ہے، اور ہاں ادھر سے اسلام آباد ڈاکٹر ابرار عمر، اتنے میں تو لکھتا ہوں۔ اچھا جتنا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہاں ڈاکٹر یونس جاوید، منظر حسین اختر، امیر حسین اختر، وہ ہمارے نوجوان شاعر۔ ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پر آپ کیوں نہیں اکٹھے کرتے؟ کوشش کریں سر، دو پلیٹ فارم ہیں، لیکن ایک بالکل ہی دوسری طرف ہے جن کے نام آپ نے لیے ہیں، یہ بالکل ہی نہیں۔ ایک تو ہم پاکستان رائٹرز یونین جو ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے، انہوں نے بڑا کر لیا میں۔ اسی طرح ہماری جو ایک یہ جو حلقہ ارباب ذوق ہے، وہ اب ہم یہ وہ کر لیا ہوا، ہم اس پہ سفر جاری ہے، اور یہ ہم بڑا پھیل گئے، اور اب الحمدللہ اب دیکھیں انہوں نے کیا ظلم کیا، یہ مدرسین جو ہیں، یہ نا جو فورٹ ولیم کالج کا ناجائز بچہ ایک ہمارے لاہور میں بھی ہے ایک ادارہ، یہاں پہ اردو ادب علم و اردو زبان و ادب کا ادارہ ہے، انہوں نے بیڑا غرق جتنا انہوں نے کیا نا، میں موت کے بعد بھی تڑپتا رہوں گا اس دکھ سے، جتنا یہ اردو زبان و ادب کے ادارے نے، مدرسینوں نے ہمارے ادب کو مارا ہے، کچلا ہے، ادیب کے ساتھ دشمنی اور نفرت کی ہے انہوں نے، اور دور کیا لوگوں کو ادب سے، اور جھوٹے جعلی مفاد پرست یہ سارے یہ مدرسین جو ہیں، لالچی، اتنے لالچی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، 2 ٹکے کی پیسے کے لیے مرے جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، آپ کا المیہ تو واقعی بڑا یہ خدا کی قسم بڑا انہوں نے چونکا دینے والا المیہ ہے، لیکن اس کے لیے اتنی بڑی جدوجہد کی بھی ضرورت ہے، تو ہم وہ خیر کر رہے ہیں، اتنے ہی بڑے کمالات کی بھی ضرورت ہے۔ سر بہت خوبصورت گفتگو، اور گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا، آپ سے ہم مزید بھی بات کریں گے، گفتگو چلتی رہے گی۔ میں تو آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر مشرق کا ایک ہفتہ وار ادبی ایڈیشن لے آئے نا، ریوائول ہو جائے گا۔ جی میں خواجہ صاحب سے کہتا ہوں تو اس کو ہم لے کر آتے ہیں، ہے نا، منٹ مرر سے ہم نے جو ہے وہ گزارش کی ہے، وہ تو اس سنڈے سے شروع سر یہ ہو گیا مشرق کا ادبی صفحہ، لیکن اس پہ پھر مافیا قابض نہیں ہوگا۔ نہیں وہ پھر آپ دیکھ لیں گے، جس طرح سے بھی ہوگا اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مافیا قابض نہیں، تو مزید بھی سر گفتگو ہوگی، باتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی، آپ ہمارے مستقل میزبان ہیں، مہمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے سر، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا ہمارے قارئین کے لیے بھی، اور اگلی نشست کے لیے اجازت۔